देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, धांधली या शफाफियत, अफगानिस्तान की सूरत हाल और महंगाई, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। कहा जाता है कि धांधली ना RTS में होती है, ना वोट की पर्ची में और ना ही किसी वोटिंग मशीन में होती है। इसी तरह धांधली RTS से रोकी नहीं जा सकती, ना वोट की पर्ची से और ना ही किसी मशीन से, बल्कि धांधली इंसान की सोच में होती है, माशरे में होती है। हर हाल में सिर्फ खुद की जीत ही इंसान को धौंस और धांधली पर उकसाती है। शिकस्त तस्लीम ना करने का हौसला धांधली पर मजबूर करता है और हमारे यहाँ तो शिकस्त तस्लीम करने का रिवाज ही नहीं है। जीत भी सिर्फ अपनी ही अच्छी लगती है, दूसरों की जीत जाली, नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त होती है। पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन होना ख्वाब सा लगता है, जो हकीकत में मुहाल भी है, लेकिन फिर भी यहाँ ख्वाब ये बरसों से देखा जा रहा है। अब इस ख्वाब की ताबीर के लिए तब्दीली सरकार भी कोशिशें कर रही है, इंतखाबी इस्लाहात का ढोल बजा रही है। वजीर आजम शफाफ इंतखाब कराने के ऐलानात कर रहे हैं। साइंस की वजारत वोटिंग मशीन बनाकर नुमाइश कर रही है। हुकूमत इस मशीन को धांधली का वाहिद तोड़ और अपोजिशन इसको धांधली का जरिया कह रही है। यहाँ भी बात किसी मशीन या इंतखाबी तरीक़ेकार की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो धांधली के जरिए कभी जाली वोट, कभी RTS और कभी वोटिंग मशीन का गलत इस्तेमाल करने पर उकसाती है। बात एतमाद के उस फुकदान की है जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गहरी खलीज बनकर खड़ा है। तो जब तक एतमाद साजी नहीं होगी, धांधली की सोच की इस्लाह नहीं होगी। कोई पर्ची, कोई RTS और कोई भी मशीन धांधली रोकने में कामयाब नहीं हो सकेगा। दूसरी तरफ अफगान हुकूमत तालिबान का रास्ता रोकने में कामयाब नहीं हो सकी है। अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल की इन्वेस्टमेंट 20 दिन भी नहीं निकाल सकी और आज तालिबान आसानी से काबुल तक पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, आज प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं अली नवाज अमान साहब, जो स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन CD अफेयर्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं चौधरी मंजूर साहब, और PMLN से हमें निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा अली नवाज अमान साहब, ज़रा अफगानिस्तान के ऊपर अगर बात की जाए, सर आप समझते हैं कि तालिबान के काबुल पे कब्जे के बाद या इतने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जो होने वाली सूरत हाल है, उसके लिए हम मुकम्मल तैयार हैं? बात इस तरह करनी चाहिए कि हमने अपनी प्रिपरेशंस क्या इस तरह तक कर ली कि उसका जो फॉल बैक है वो पाकिस्तान पे काफी हद तक देखिए उसमें वही कह रही तैयारी नहीं है इसका मतलब। मैं ये कह रहा हूँ, आपको पता है डोरेंट लाइन थी, उसके इश्यूज थे, अब वो पूरी फेंसिंग हो गई है। हमारा कोई 2800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, कुछ 2650-2700 किलोमीटर वो हो चुका हुआ है। ईजी वीजा रिजीम की हम उनको ऑफर कर चुके हुए हैं। उनको बहुत से ट्रेड हमारे कंसर्न है उनके साथ, जो कॉरिडोर हमने बनाना है पूरा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ, उसके ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक। बट कोई यू डोंट नो, यू नेवर नो। तस्लीम करने का भी मामला है ना कि पार्लियामेंट में मामला जाएगा या फिर हुकूमत खुद ही इन तमाम चीजों को डिसाइड करेगी? नहीं देखिए फिर भी अभी इतनी जल्दी चीजें हो रही हैं, इतनी जल्दी इवेंट्स हो रहे हैं कि आपको इस वक्त आप एकदम डिसीजन नहीं ले सकते। आपने जब डिसीजन लेना है उस वक्त क्या देखना है, उस वक्त पूरी दुनिया उस वक्त क्या सोच रही है, दुनिया का कंसेंसस किस तरफ बिल्ट हो रहा है। नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान का इशू तो कई दिनों से चल रहा है। आपने कहा कि एक्सेप्टेबिलिटी का देखें, ये डिफरेंट इशू है। देखें हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं अफगानिस्तान के उनकी जो सरजमीन हो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। हम ये चाहते हैं कि उधर पीस हो, जो भी उनका कॉन्फ्लिक्ट हो वो पीस के थ्रू, पॉलिटिकल उसका कोई कंसेंसस के थ्रू उसका कोई सोल्यूशन निकले, और यही चीज हमारा है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो पहले कोई पॉलिसी होती थी जिसकी हम कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ मांगते होते थे, कोई इस तरह, हम वो सारी चीजें खत्म कर चुके हैं। अब हम एक चाहते हैं कि पीसफुल अफगानिस्तान, वो पीसफुल गारंटी है पाकिस्तान की। साथ साथ अमेरिका के साथ ताल्लुकात को भी तो देखना है ना, जो कि वजीर आजम ने ये कहा कि अमेरिका जो है वो इस वक्त भारत उसका एलाय है और इसीलिए उनका रवैया हमारे साथ जो है वो इतना कुछ खास नहीं है। शायद इसीलिए बाइडेन भी वजीर आजम से बात करने से कुछ हिचकिचा रहे हैं या बात नहीं हो पा रही है। तो इस सूरत हाल को भी आपने देख कर चलना है। आप अमेरिका और पाकिस्तान के हिस्ट्री में आप ताल्लुकात उठा गए, जब भी उनका मुफाद हुआ है पाकिस्तान हमेशा सबसे पहले होता था, और जब भी उनका मुफाद खत्म हुआ है इसी तरह के, अगर आपको याद हो कि नहीं देख उनका मुफाद खत्म हो गया ना। अगर मुफाद होता तो इस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर होता। सबसे लंबी जंग लड़ी गई है अफगानिस्तान में 20 साल की, और उसके बाद वो हमें बताए बगैर अपना एक डिसीजन लिया और चला गया, और हम पे वो ये कह रहा है कि हम उसके अंदर इन्वॉल्व हों। तालिबान के साथ उसने खुद मुआहिदा किया, उसमें पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान हमेशा से कहता आ रहा है कि देखें हम पाकिस्तान को आगे रख के अपने
فیصلے کریں گے. اگر آپ ہمیں سارے جو پاکستان نے اپنا شولڈر دیا کولڈ وار میں, اس کے بعد آپ کو پریشر سینکشنز دیکھنی پڑ گئیں, اس کے بعد یہ کولڈ وار ہوئی ہے, کولڈ وار میں آپ کے الٹا ڈبل گیم کا وہ ہم پہ ہمیشہ لگاتے رہے, آپ کے اوپر یہ کہتے رہے کہ آپ نے ڈو مور کرنا ہے. جب ہم نے نو مور کہا تو ان کو ذرا پریشانی لاحق ہو گئی. پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کے ایک بندے نے اس پہ آرٹیکل لگا, اس پہ کوشچن پرائم منسٹر سے کہا گیا اڈوں کے حوالے سے, ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا, کوئی ایسی بات ہی نہیں کی گئی تھی امریکہ کی طرف سے. سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ اتنا اہم ایشو ہے, اس پہ کیا آپ نے اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لیا ہے؟ چونکہ ابھی جو پی ڈی ایم کا بھی اجلاس ہوا تھا نا, اس کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ کم از کم بھائی عوام کو تو آپ اعتماد میں لیں. انہوں نے یہ مطالبہ کیا. سب سے پہلے میرے خیال نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جائے گا, اس کے اوپر وہ بھی بلائے جانے کی امکانات ہیں, بالکل ہیں. اس کے بعد میرا خیال ہے اسپیشل سیشن بلا کے سب کو لوپ میں لیا جائے گا. بہت دیکھیں اس میں بریفنگ ہو چکی ہوئی ہے, آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب نے دیکھیں بریفنگ کی بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم کی بات کری ہونا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آئیں گے تو ہم اس کا بائیک آؤٹ کر دیں گے. تو اب میں وہ تو پولیٹیکل ڈیبیٹ کو چھوڑ دیں نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں اس بات کو. اچھا وہ کرتے رہے ڈینائی, میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ کیا ان کو بریف کیا گیا, ان کو بریف کیا گیا, ان کی پوری جو بھی ان کی باتوں کو سنا گیا, ان کو لوپ میں لیا گیا, ان کو پوری طرح اس چیز کے بارے میں بتایا کہ کہاں پاکستان کھڑا ہے. تو اس کے اوپر شروع ہونا چاہیے, بحث تو ہونی چاہیے نا سر. اتنی زیادہ پارس, اتنی زیادہ دیکھیں ہم چاہ کیا رہے ہیں. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہمارا کوئی ایسا ہماری کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے کہ وہ اس وقت یہ ساری چیزیں سمجھ رہی ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہوا ہے. ہم نے صرف سمپل سی بات کی اور سب نے اسے بیک کیا ہے کہ ہم وہاں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس میں ہم ان کا ساتھ دیں گے, ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں ہوں گے. نیوٹرلٹی کی پالیسی ہے ہماری, بالکل ٹھیک. اچھا نہال ہاشمی صاحب, سر طالبان کے افغانستان پر مکمل قبضے کی صورت میں کیا لگتا ہے کہ اس کا اثر ماضی کی طرح پاکستان پہ ہو سکتا ہے, یا اب یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ صرف افغانستان تک ہی محدود رہیں گی؟ اور وزیر اعظم کی پالیسی کو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے ایک بہت اچھا سبجیکٹ کو لیا ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ پاکستان افغان ایشو میں کنفلکٹس میں الگ رہ سکتا ہے, ناممکنات ہے. اور اگر الگ رہتا ہے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. قیمت اس طرح ادا کرنی پڑی کہ جب ہم الگ ہو گئے تو پھر ہندوستان کا چھاپ وہاں پہ پڑ گیا, اور جب ہندوستان کا چھاپ پڑ گیا تو ہندوستان وہاں بیٹھ کے اپنے درجنوں جو سفارتی آفیسز تھے, سفارت خانے تھے, وہاں سے بیٹھ کے کے پی میں, بلوچستان میں, بہت ساری جگہوں پہ آپریٹ کرنا شروع کر دیا. تو ہم ایسے پلیٹ فارم نہیں دیں گے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم الگ تھلگ ہیں, وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. پاکستان میں آلریڈی 3 to 4 ملین افغانی رہتے ہیں, آپ کاٹ نہیں سکتے. فینسنگ کیا, جو لوگ امریکہ کو اڑا دیتے ہیں, امریکہ ٹینکس کو اڑا دیتے ہیں, فینسنگ کیا چیز ہے؟ ہمیں ایک ایسی فینسنگ کرنی ہے جو اعتبار کا فینسنگ ہو. ہمیں اب ایسا نہیں کرنا جو ہم نے عبدالسلام ضعیف کے دور میں کیا ہے. ہمیں صرف گلبدین حکمت یار یا عبدالرؤوف سیاف یا برہان الدین ربانی یا مجددی پہ نہیں, ہمیں پورے افغانستان کو آن بورڈ لینا ہے. ہمیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل, بھائی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, مگر اس سے امپورٹنٹ پاکستان کی عوام ہے. آپ اور ایک اور مزیدار بات بتاؤں آپ کو, میں بھی اس کا حامی ہوں کہ جوائنٹ پارلیمنٹ ہونی چاہیے, اس پہ ڈسکشن ہونا چاہیے. مگر پارلیمنٹ سے جو باہر کی جماعتیں ہیں ان کا زیادہ انفلوئنس ہے عوامی سطح پہ افغانستان میں, تو اس کے لیے اے پی سی بلانا پڑے گا. دیکھیے ہمیں ان کے ساتھ ایک ڈائیلاگ انگیج ہونا, اور ہم ہر حال میں صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر حکومت اس میں انیشیٹو نہیں لے رہی تو کیا اپوزیشن کا بھی کردار نہیں ہے؟ آپ بیٹھ کے کیا دعوت دینے کا انتظار ہی کرتے رہیں گے؟ بھائی کوئی تحریک لے, ایسا نہیں ہوگا. میں ایک منٹ, ٹھیک ہے, میں آپ سے اس بات سے ایگری کرتا ہوں. پارس, آپ کو یاد ہوگا جب محمد نواز شریف صاحب پہلی حکومت میں بھی آئے تھے تو سارے جو مجاہدین تھے, گلبدین سے لے کے حکمت یار, سب کو لے کے خانہ کعبہ گئے تھے. یہ وہاں گئے تھے, وہاں پہ معاہدہ فائنل کروایا تھا. تو ہماری پارٹی میں یہ صلاحیت ہے, ہم یہ ایفرٹس کرتے ہیں, ہم ان کو انگیج کرتے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. مگر کیا کریں, آپ سب سے پہلے دیکھیے, اگر ہم یہ کام کریں گے محمد نواز شریف صاحب, تو آپ کہیں گے آپ بائی پاس کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو, پاکستان کے گورنمنٹ کو. یہ سیاسی کام ہے, یہ نیشنل سیکورٹی کا کام نہیں ہے. ہمارے پڑوس میں جو حالات ہیں ہم ان سے بے خبر نہیں رہ سکتے. یہ تو مانتے ہیں نا کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو موقف ہے اس کی فتح ہوئی ہے, چونکہ وہ کئی عرصے سے یہی بات کر رہے ہیں کہ افغان مسئلے کا جو حل ہے وہ ان کی کوئی موقف ہی نہیں ہے. بدقسمتی سے ان کی کوئی موقف نہیں ہے. موقف ہونی چاہیے تھی ان کی, کوئی موقف نہیں ہے. یہ کہہ رہے تھے فوجی حل نہیں ہے, وہی تو نظر آ رہا ہے, وہی ہوا. نہیں, دیکھیں فوجی حل کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں
پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. ہم بات کر رہے ہیں ہمارا ہندوستان کا کون سے ان سے ثقافتی اور مذہبی اور جغرافیائی رشتہ ہے, وہ اگر وہاں پہ کر سکتا ہے, ہمارا تو سارا رشتہ وہاں پہ ہے. ہم تو ان کے محسنوں میں سے ہیں. ہمیں صرف ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. ہم کسی ایک کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, ہم پورے افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں اس یہی حکومت کہہ رہی ہے. اور آپ نے اچھا کیا, میں آج آپ کی توسط سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی اے پی سی بلائے گی, پی ایم ایل این, میاں نواز شریف صاحب یقیناً اس کو ہیڈ بھی کریں گے, اور ہماری پارٹی بھی اس پہ انیشیٹ لے گی. اور ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ جو اثرات رکھتا ہے اس خطے میں اگر کوئی لیڈر ہے وہ محمد نواز شریف ہے. دیکھیں محمد نواز شریف اے مین برانڈ آف پیس, اے مین برانڈ آف پیس, جو پتا ہے کہ اب جیو اور جینو دو کی پالیسی پہ رہتا ہے. ہم حمداللہ محب سے جو ملاقات کی تھی وزیر اعظم سابق میاں محمد نواز شریف نے, وہ کیا ایجنڈا تھا, کچھ سامنے آیا, پتا چلا کس سلسلے میں ہوئی تھی؟ چلیے اچھا کیا آپ نے بتا دی, اچھا کیا آپ نے یہ بات کیا. جب انہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کوئی اس کا اہل نہیں ہے, اس قابل نہیں ہے جس سے بات کیا جائے, دونوں فورسز, وہ افغان گورنمنٹ کے لوگ ہوں یا وہ طالبان کے لوگ ہیں یا ان کی سول سوسائٹی ہو, ایک ہی آدمی نظر آتا ہے پوری دنیا میں, خطے میں اگر کوئی پیس کیپر ہے, کوئی پولیٹیکل ہے, کوئی ویژنری ہے, کسی کے پاس. تو حمداللہ محب سے ملاقات کر لی انہوں نے, جو اس وقت امریکہ بھاگ گیا ہے افغانستان چھوڑ کے. تو آپ یہ بتائیے کہ حمداللہ محب سے پاکستان کے دیگر لوگوں نے, عمران خان نے ملاقات نہیں کی. اس بندے سے ملاقات کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں معلومات بکتا رہا. ایجنڈا اس خطے میں امن لانا, ایجنڈا اس خطے میں امن لانا, خوشحالی لانا. ڈونٹ ڈسٹریبیوٹ. پھر تو طالبان سے ملنا چاہیے. کسی کے دیکھیے ہم ملیں گے, کیوں نہیں ملیں گے طالبان سے, کیوں نہیں ملیں گے ہم, وہ ہمارے پڑوس میں ایک حقیقت ہے طالبان. دیکھیے ہم نے کسی کو بھی بیڈ بوائے گڈ بوائے نہیں کرنا ہے, سب ہمارے لیے برابر ہیں. ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھے رشتے رکھیں گے اور رکھنا چاہیے ہمیں. چودھری منظور صاحب, سر پہلے ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے گا کہ اس وقت حکومت پاکستان کی جو نیوٹرلٹی کی پالیسی ہے کہ ہم کسی ایک فریق کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, کیا آپ لوگ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کے خیال میں اس سے زیادہ بہتر کوئی پالیسی ہو سکتی تھی, اور وہ کیا ہو سکتی تھی اگر آپ سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ پارس. پہلے تو میرا خیال ہے کابل تو اس دن ہی فعال ہو گیا تھا جس دن امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اور اس میں افغان گورنمنٹ کو شامل نہیں کیا تھا, تو اس دن ہی فیصلہ ہو گیا تھا. اور اس کے بعد کیا حیثیت رہ گئی تھی انٹرنیشنلی اور نیشنلی افغان گورنمنٹ کی, ایک بات. دوسری بات, ابھی بھی یہ گورنمنٹ اور عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ فوجی حل نہیں ہے, تو کیا طالبان وہاں پہ ووٹ کے ذریعے چلے گئے؟ طاقت کے ذریعے وہاں پہ قبضہ ہو رہا ہے نا, کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ سر امریکہ نے پہلے طاقت کا استعمال کیا تھا نا. نہیں, امریکہ نے طاقت کا استعمال کیا تو امریکہ نے ہی طاقت ان کے حوالے کی ہے. مجھے ایک کوئی بہت بڑی گریٹ گیم لگ رہی, امریکہ اس طرح سے چلا جائے اور سارا کچھ طالبان کے حوالے کر کے چلا جائے, تو یہ مجھے بات ہضم نہیں ہو رہی. آنے والے دنوں میں اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ سارے سامنے آ جائیں گے. سر یہ گیم کیا ہو سکتی ہے چودھری منظور صاحب؟ جو کچھ وہاں پہ ہونا تھا, آپ کا انالیسس کیا ہے اس پہ؟ میں ذرا اس سے پہلے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. جی. اب وہاں پہ تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, کابل فعال ہو گیا ہے. وہ تو اب فارمیلٹیز ہیں جو پوری ہو رہی ہیں, کس کس کو سیف پیسج دینا ہے, کس کو کیا کرنا ہے, وہ ہو رہا ہے. وہ آج رات تک کمپلیٹ ہو جائے گا, کل کابل پہ قبضہ ہو جائے گا, یا آج رات کو ہی ہو جائے گا. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں, اس کو ہم نے گیج کرنا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ضیاء الحق کا ایک ہمارا جو جوانی کا پیریڈ تھا وہ ضیاء الحق کی نظر ہو گیا, پھر جو درمیانی عمر تھی وہ مشرف کے فیصلے کی نظر ہو گیا, اب کہیں ان کے فیصلے کی نظر جو ہے, ہمارا آخری ایام جو بڑھاپا ہوتا ہے وہ ان کی نظر نہ ہو جائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے فوری امپیکٹس آئیں گے. معیشت جو پہلے ہی بہت خوفناک حد تک کرپل کر رہی ہے, وہ 2-4 دھماکوں کی مار ہے. وہ پھر سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نئے چیلنجز پیدا ہو گئے ہمارے لیے صورتحال میں, پھر بجائے یہ کہ کوئی موقع ملتا. جی بالکل ہے, نہیں بالکل ہے. ایک طرف اگر موقع ہے تو موقع کے دوسری طرف امپیکٹس بھی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ کوئی پاکستان کے ساتھ کھیل کر رہا ہے. میں ابھی اس کو پوری طرح ایکسپلین تو نہیں کر پا رہا, لیکن جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے. مجھے تو کوئی اسٹریٹجی کیا ہے, مثلا حالت یہ ہے جس حکومت کی, اس کی اسٹریٹجی آپ پوچھ رہی ہیں. جس دن آرمی چیف امریکہ کے وزیر دفاع سے بات کر رہا تھا, چینی سفیر کو مل رہا تھا, ترکی کے وزیر خارجہ سے بات کر رہا تھا,
اس دن وزیر اعظم جو ہے وہ وہاں پہ پودے لگا رہے تھے کسی جگہ پہ. یہ ایک دن کی بات کر رہا ہوں. تو کیا کس کی خارجہ پالیسی, کس کی ڈیفنس پالیسی ہے, کس کی پالیسی ہے؟ کوئی پالیسی نہیں ہے ان کے پاس. وہ جو کر رہے ہیں انہیں بھی پالیسی ہے آپ کے سامنے, جو کر رہے ہیں انہیں بھی دیکھنا ہوگا کہ بات کرنے کا مقصد ہے. سر ان کو اپوزیشن کو نہیں سمجھ آ رہی نا, ان کو نہیں سمجھ آ رہی. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی جب بات کر رہے تھے نوحیل صاحب, مجھے ان کی باتیں اکثر سمجھ نہیں ہے. آپ نے جو بیچ میں بات کی تھی وہ یہ ہے کہ کیا جب 9/11 ہوا تھا اس وقت پیپلز پارٹی کا کیا رول تھا, جب سلالہ ہوا تھا اس وقت پیپلز پارٹی کا کیا رول تھا, جب ڈاما ڈولا ہوا تھا اس وقت پیپلز پارٹی کا رول کیا تھا. ایئر بیس خالی نہیں کرائی تھی یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ سنتے جائیں میری آگے بات. پھر ایبٹ آباد ہوا تھا اس وقت کیا مطلب کون سویا ہوا تھا اور کس نے کس کو مبارکباد دی تھی. دیکھیں یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ طنز کے تیر چلائیں. ہمیں فورن پالیسی کا نہ سمجھایا جائے. فورن پالیسی اس ملک میں اگر کوئی خودداری کی بیس پہ بن رہی ہے تو اس گورنمنٹ میں بن رہی ہے. پہلے تو بغیرتی پہ مبنی ایک پالیسی ہوتی تھی کہ کہا جاتا تھا کہ آپ کرتے رہیں ڈرون اٹیکس اور ہم اوپر سے تنقید کرتے رہیں گے. آپ آئے ہیں, آپ نے ایبٹ آباد کمیشن کی, ایبٹ آباد پہ اٹیک کیا اسامہ پہ, اور بڑا اچھا آپ مبارکباد دیتے تھے اٹھ کے. ہمیں وکی لیگ سے پتا چلتا تھا, ایک صاحب کہتے تھے آئین پیٹرسن کو آپ نے بہت اچھا کیا جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دے کے. اب غیرتی پہ مبنی تھی. آج پہلی دفعہ خودداری کی بیس پہ اگر کوئی ہمیں ڈو مور کہتا ہے تو ہم اسے نو مور کہتے ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں. کھڑے ہیں, مسائل ہوں گے بالکل ہیں. ہم اس وقت کہتے تھے کہ اس چیز کا فوجی حل نہیں ہے, اس وقت ہمیں طالبان خان کہہ دیا جاتا تھا. ایک پارٹی ہمیں اس وقت یہودی لابی کہا کرتی تھی. آج دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمیں فورن پالیسی بتائیں گے. آپ انہیں کہیں محب اللہ سے تو مل سکتے ہیں, حریت کانفرنس میں حریت رہنماؤں سے نہیں مل سکتے تھے. یہ ان کا کیا ہے. اور دنیا کے لیڈر, مجھے تو ہنسی آتی ہے جن کا کریکٹر سرٹیفکیٹ برطانوی عدالتوں سے ریجیکٹ ہو گیا ہے. ہماری تو چھوڑے پہلے ریجیکٹڈ تھا, انہیں آپ دنیا کی ان میں بتا رہے. آپ تو ایک ہمارے پاکستان کے لیے ایک ایسا, مطلب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ پوری ملک میں پوری دنیا میں ہماری جو بےزتی ہو رہی ہے کہ آپ کا 3 ٹائم کا پرائم منسٹر باہر کی عدالتوں سے اس کو کیا سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو, تم نے جس چیز پہ اپنا اپلائی کیا. بھی آ گئی ہیں نا, تو اب کون سی ایسی بیماری ہے جو میاں صاحب کو نہیں ہے؟ رپورٹس نظر سے نہیں گزری آپ کی. 70 سال کی عمر بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو فیڈرل کیسٹرو نہ بتائیں نا, پھر آپ امام خمینی نہ سمجھیں اپنے آپ کو, آپ مہاتر محمد نہ سمجھیں نا. آ جائیں آپ, آ جائیں نا, پھر ثابت کریں. قائد اعظم نے 40 سال سٹرگل کی گورے کے خلاف پاکستان کے اندر رہ کے. آپ بھی آ جائیں. آپ ادھر بیٹھے بلند و باغ دعوے کرتے رہتے ہیں اور نوحیل ہاشمی صاحب جیسے لوگوں کو کہتے ہیں فرنٹ فٹ پہ کھیلو بیچارے. چودھری منظور صاحب ذرا ون لائنر اس پہ پالیسی سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ سر آپ کہہ رہے تھے کیا اسٹریٹجی ہے, کیا پالیسی ہے اس گورنمنٹ کی, تو وہ گورنمنٹ کے نمائندے نے ذرا کلیئر کر دی ہے, اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو. نہیں کیا کامنٹ, دیکھیں ہمارا ایک بات منظور بھائی, ایک بات ان کو پتہ نہیں تھی نا. نہیں میں بتا دوں ہماری پالیسی ہے. میں نے تو پس منظر بتایا کہ جس بھی اس میں منظور بھائی نے بات کی, میں تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ افغانستان اپنے فیصلے خود کرے. افغانستان کی عوام جو فیصلہ کرے گی پاکستان کو منظور ہوگا. ہم ان میں نہیں ہے جو نصیر اللہ بابر کھڑے ہو کے بیان دے دیا کرتے تھے. یہ تو کہہ رہا ہوں. اور سب سے اچھا دیکھیں, ہم نے 9/11 کے بعد کا اس چیز کا سولوشن نہیں ہے. 20 سال امریکہ نے لڑ کے دیکھ لیا, 10 سال رشیا نے لڑ کے دیکھ لیا, کیا پایا؟ تو اس کا سولوشن کیا ہے کہ افغانی عوام جس کو افغانی عوام سمجھے گی. اور کہا کیا گیا ہے, معاہدہ کیا ہے, وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں منظور بھائی کہ سرنڈر تو اسی وقت ہو گیا تھا جس دن افغانستان گورنمنٹ کو سائڈ پہ رکھ کے طالبان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. اس بات تک منظور بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. بٹ آگے کیا دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ کابل پہ فورسفلی آپ نہ جو ان کی ٹاپل کریں, آپ بیٹھ کے پولیٹیکل سولوشن نکالیں. اور دنیا سے دیکھیں, ہم بھی اسی طرح دیکھیں گے. اب ہم دنیا سے الگ بیہیو نہیں کر سکتے. بات ہے کہ بیٹھ کے معاملات کا حل نکالا جائے. کہ کاش پاکستان میں بھی آپ لوگ تمام معاملات کا حل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے نکال لینا تو ایشوز اتنے بڑے بڑے نہ بنے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اے پی سی کی بات کی تو پہلے انٹرنل اے پی سی کر لیں کہ لیڈرشپ کس کے پاس ہے. جی چودھری منظور صاحب. نہیں, میرا نہیں خیال, میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہ کوئی غیرتی اور بے غیرتی کی بات کریں گے. الفاظ میں نے غلط کہہ دے, وہ ٹھیک منظور بھائی پالیسی میں اختلاف. آپ بڑی مشکل بات کی تھی, ان کا جواب اور میں کیا دیتا. میری بات آپ سن لیں, میں نے تو آپ کی بدتمیزی بھی بڑے غور سے سنی ہے. اب سن لیں ذرا. ان غیرت مندوں کی پالیسی یہ ہے, چلو میں ان کو بے غیرت نہیں کہتا, ویسے اگر آپ کو سننے والے آپ پہ خود فیصلہ کر لیں گے. ان غیرت مندوں کی پالیسی یہ ہے کہ یہ غیرت مند پچھلے کئی مہینوں سے امریکہ کے صدر کے ٹیلی فون کا انتظار کر رہے ہیں. باہر کھڑکی سے جھانک کے دیکھتے ہیں کوئی ٹیلی فون کا, وہ آیا تو نہیں. یہ غیرت مندوں کی پالیسی.
ان غیرت مندوں کی پالیسی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک ملک نہیں کھڑا ان کے ساتھ. یہ ان کی خارجہ پالیسی ان غیرت مندوں کی. ان غیرت مندوں کی پالیسی یہ ہے کہ اسلامی OIC کی جو وزرائے خارجہ کی میٹنگ تھی اس میں یہ کشمیر کے ایشو پہ ٹیبل نہیں کر سکے. جی. ان غیرت مندوں کی پالیسی یہ ہے کہ ان غیرت مندوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ہر جمعے کے جمعے یہاں پہ احتجاج کریں گے, خاموش احتجاج کریں گے. ان غیرت مندوں کی غیرت نے ایک بار کے علاوہ دوبارہ ان کی غیرت نے جوش نہیں مارا کہ کشمیر ہڑپ ہو گیا اور ہم اس پہ کیا کریں. ان غیرت مندوں کی حالت یہ ہے کہ یورپین پارلیمنٹ کی دیوار کے باہر سے یہ نہیں غیرت مند گزر سکے. یہ ان کی خارجہ پالیسی ہے. ان غیرت مندوں کی حالت یہ ہے اس ملک کے اندر کہ UN ہیومن رائٹس کونسل کے اندر 21 اسلامی ممالک ہے, 17 ممالک چاہیے تھے ٹیبل کرنے کے لیے, وہاں پہ یہ ٹیبل نہیں کر پائے. یہ ان کی غیرت کا تقاضا ہے اور یہ یہاں پہ بغیرتی اور غیرت کے یہاں پہ ہمیں درس دیتے ہیں. یہ نہ کریں آپ جو نہیں کر سکے اس کا پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور ہاں آپ ہیں طالبان خان, اسی لیے آپ نے طالبان کو آؤٹ رائٹلی سپورٹ کیا ہے. اگر پاکستان چاہتا اس وقت کہ یہاں پہ ہم ان کو طالبان کو لا رہے ہیں اور افغان گورنمنٹ کو بھی بیچ میں شامل کر لیں تو شاید اس خطے کے اندر کوئی پرامن سولوشن نکل آتا. لیکن انہوں نے صرف طالبان کو سپورٹ کرنا تھا, وہ کر لیا ہے. اور یہ سمجھتے ہیں مشرف کی طرح کہ ہم بیٹھے رہیں گے اور طالبان ہمیں سپورٹ کریں گے. وہ طالبان جو میں اوائڈ کر رہا تھا, طالبان کا رویہ بھی نہیں پتا نا کیا ہوگا ہمارے ساتھ. آج نہیں تو آنے والے دنوں میں طالبان الٹیمیٹلی پاکستان کے گلے پڑیں گے. یہ میری آج کی بات یاد رکھنا. چلیں اللہ نہ کرے ایسا ہو. ان کو پھر یاد آئے گا کہ کیا پالیسی. یہ نہیں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پاکستان مخالف جو اقتدار میں افغانستان میں لوگ ہیں ان کا تو اقتدار ختم ہونے جا رہا ہے. لیکن چودھری منظور صاحب کا یہ سوال ٹھیک ہے علی نواز وان صاحب کہ ہمیں نہیں پتا کہ طالبان بھی ہمارے ساتھ ان کا آگے چل کے رویہ کیا ہوگا. آپ کامنٹ کیجیے گا لیکن پہلے نہال ہاشمی صاحب کا بھی سن لیں. نہال ہاشمی صاحب آپ نے کچھ پالیسی میں ایڈ کرنا ہے, سمجھ آ گئی ہے آپ کو گورنمنٹ کی؟ جی مجھے پالیسی یہ سمجھ میں آئی کہ علی نواز صاحب کے لیے بہت احترام. ان کو یہی نہیں معلوم کہ افغانستان کے بارے میں بات ہو رہا ہے, لندن کے بارے میں نہیں ہو رہا, اور ہیلتھ اور UN کے بارے میں. وہ وہاں پہ نواز شریف سے وہ جو فوبیا نواز شریف کا ہے اس سے باہر نہیں نکل سکے. اور ایک اور بات جو منظور بھائی نے بات کی, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہے پودے لگا رہے تھے. یہ بات ٹھیک ہے, آپ کے پاس اتنے اچھے ٹینک اور توپ نہیں ہے جتنا امریکہ کے پاس تھا, تو برائے مہربانی دھمکی تو طالبان کو بالکل نہ دیں. اور یہ ان کا ڈومین, ہم یہ بھی نہ کہیں کہ آپ پیسفلی کابل میں گھسیں یا ان پیسفلی گھومیں. وہ جانے, ان کا ملک جانے, ان کے معاملات جانے. یہ ہم باہر سے مامے چاچے ہمیں بننے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی پہلے کیا کہہ رہے تھے, اب کیا کہہ رہے ہیں یار, اپنی بات پہ تو مامے چاچے تو نہیں بن رہے. ہم یہی کہا اور آپ نے یہ کہا, پہلی بات میں آپ نے یہ کہا کہ نہیں علی اوان غلط بول رہے ہیں. سن تو لینا, میں نے جو بات کی نہیں, آپ کی جو حکومت, آپ کی حکومت ہی نہیں ہے. میں صرف ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کشمیر میں ناکام ہو گئے وہ افغانستان پہ بات نہ کریں. اور دوسری بات, ان لوگوں کو انگویج کیا جائے. ان لوگوں کو سرکاری اہلکار کا کام نہیں ہے کہ جنہوں نے کبھی ملا غنی برادر کو گرفتار کر لیا تھا. مجھے یاد ہے, وہ تو ان کی بڑائی ہے کہ وہ کبھی, آج بھی ہمیں یاد ہے, آج بھی جن لوگوں نے عبدالسلام ضعیف کو بھیجا تھا. دیکھیے یہ بڑی دانشمند, یہ نواز شریف جیسے لوگ اور مسلم لیگ نون جیسی اسٹیبل گورنمنٹ حل کر سکتی ہے. یہ بھک منگے لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں غیرت, دنیا کے ہر ملک سے انہیں ٹکے مانگ لیے. جو ابھی منظور بھائی کہہ رہے تھے, دبئی جیسے چھوٹے سے ملک سے بھی لون لے رہے ہیں, سعودیہ سے بھی لے رہے ہیں, چائنا کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. کون سا ملک ہے جس کو ہاتھ نہیں پھیلائے؟ اتنا لون آپ نے لیا. آپ دیکھیے بیگر کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتا. یہ بھیک مانگنے میں تو چیمپئن میں آپ ذرا بریک لے لیں, پلیز جواب دے دیں. جی نہیں تو لمبا ہو جائے گا. مجھے منظور بھائی نے جو ورڈ پہ ناراض ہوئے, بات کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا. میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, میرے بڑے ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. پاکستان کی ہسٹری ہے کہ قائد اعظم کا فاطمہ اللہ جناح کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی نا تو وہ بھٹو صاحب تھے. ایوب خان کا جو سیکرٹری جنرل تھے نا اس وقت کنونشن لیگ کے, وہ بھٹو صاحب تھے. اور بھٹو صاحب نے جو پرسنل لیول پہ جا کے جو کمنٹس کیے تھے, میں اس کی بات نہیں کرتا. میں آگے نہیں, اب آگے چلتے ہیں. میں غیرت مندی کی بات کر رہے ہیں. سکوتے ڈاکہ ہوا 16 اگست کو 1971 کو. 20 اگست کو ایک بندہ نا اوتھ لینے تیار بیٹھا ہوا تھا.
جو ڈیموکریسی کے بڑے چیمپئن نہیں بنتے, وہ بیٹھے ہوئے تھے تیار سر شیروانی سلوا کے پاکستان کے پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننے کو تیار بڑے ہوئے, اور جن کو علیحدہ کیا تھا نا ان کی سیٹیں کوئی 170 کے قریب تھیں, اور جن کو یہاں گورنمنٹ ملی تھی نا ان کی کوئی 65 کے قریب تھی. غیرت تھی. اس کے بعد اس پاکستان کے اندر یہ دیکھیں کہ ہمیں وکی لیکس بتاتا ہے کہ آپ کی فورن پالیسی کیا تھی. اس سیٹلڈ ایریاز کے اندر 350 ڈرون اٹیک ہوتے ہیں, 350. اور یہ مجھے غیرت کی بات بتاتے ہیں کہ ایک امریکن امبیسڈر کے پاس جا کے یوسر رضا گیلانی اور رحمان ملک کیا اس کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ آپ اوپر سے ہم صرف تنقید کریں. کیا غیرت نہیں جاگتی کسی کی؟ میں نے چلے آپ کو برا لگا میرا لفظ منظور بھائی, میں پھر واپس لے لیتا ہوں, میں آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا, پر یہ آپ کی پیپلز پارٹی تھی. آج بھی کشمیر میں الیکشن تھا تو آپ یاترا کرنے واشنگٹن گئے تھے, عمران خان نہیں گیا تھا, اور نہ ہمیں کسی کی مس کال کا انتظار ہے, نہ ہمیں کسی اور چیز کا انتظار ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ برابری کی بیس پہ جو بھی بات ہوگی برابری کی بیس پہ ہوگی, اس سے آگے نہیں ہوگی. جو دوسرے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فوبیا ہو گیا, اپنی بات میں 40 دفعہ تو نواز شریف کا نام لیتے ہیں, تصویر پڑھتے ہیں, تو پڑھے میں یہی کروں, ہمیں تو جواب دینا پڑتا ہے کہ آپ کے لیڈر کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ادھر جائے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. بیچارے کے پاس شاید پتہ نہیں ان کو بھی انوائٹ کیا کہ نہیں کیا, وہ شادی تک تو ادھر کرتے نہیں ہے, تو پتہ نہیں ان کو انوائٹ بیچارے کو کیا کہ نہیں کیا, باہر میں لائن میں کھڑے ہو کے واپس ہی نہ آ جائے. تو ایک بہت مسئلہ ہوا تھا ان کو بھی فورن پالیسی کا. آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا تھا بلند و باغ, اس وقت بھی ماشاءاللہ ایگزائل میں تھے, اسی ملک میں تھے جس کی یہ بات کر رہے ہیں, سعودی عرب کے اندر بھاگ کے گئے ہوئے تھے سائن کر کے, جس میں جھوٹ بولا تھا کہ میں نے کوئی سائن نہیں کیا, پھر 10 سال کا نہیں 5 سال کا ہے. وہ یہی تھے, ان کے لیڈر تھے, میرے نہیں, ان کے لیڈر تھے. جیسے بھی کہتے ہیں میرے پلیٹلیٹ اوپر نیچے ہو رہے ہیں, ادھر جا کے کچھ کہتے ہیں, کچھ نکل آتا ہے. بات کیا ہے دیکھیں, آپ مجھے بتائیں 99 پہ اسی طرح کی ایک جنگ ہوئی تھی, اور اس کے اوپر نواز شریف کا کیا سٹینڈ تھا آپ کو پتا ہے؟ امریکہ جانے کے اس وقت کون تھا, اس کو جا کے کہتے ہیں, انہوں نے کہا یونیلیٹرلی اپنی فورسیں واپس منگاؤ پھر تم امریکہ آ سکتے ہو. اور اس وقت کی جیت کو ہماری ملیا میٹ کر کے نواز شریف پورا جہاز اپنی کیبنٹ سے بھر کے امریکہ گئے تھے, یونیلیٹرلی اپنی فورسز باہر لائی تھی. اگر ہم اس وقت یہ والا فیصلہ نہ کرتے, آج یہ پورا سیاسی سے ریلیٹڈ کارگل سے ریلیٹڈ بہت زیادہ پوزیشننگ ہماری ڈیفرنٹ ہوتی. یہ میں فورن پالیسی بتائیں گے جن کے ملک میں جن کے دور میں 4 سال فورن منسٹر نہیں تھا, جن کے دور میں 4 سال فورن منسٹر نہیں تھا, ان سے بات کریں کہ کن لوگوں نے مجبور کیا تھا نواز شریف کو جانے کے لیے. اس پہ ایک کمیشن بننا چاہیے. اگر آپ ہمیشہ کہتے ہیں کمیشن بننا چاہیے, حکومت آتی نہیں بناتے. آپ جا کے جمشید گلزار کو دیکھیں نا, ہم تو بنانے کو کیا ہے, ہمارے تو کمیشن کی چیز خبر کرتی ہے, ہمارے کمیشن پارا صاحب بھی کہہ رہے ہوں گی, ہم ایک اور کمیشن بنائیں گے پھر چیزیں نکلیں گی. جمشید گلزار صاحب کی کتاب اور ان کی انٹرویو کو پڑھیں, اس طرح غلط بات نہ کریں, قوم کو گمراہ نہ کریں. نواز شریف کا اس وقت احسان کیا تھا, اس نے اپنے اوپر سارا کچھ چلیں سر ٹھیک ہے, سے فوجیں واپس بلا کے احسان کیا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں, مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں احسان کیا تھا, کارگل سے فوجیں واپس بلا کے احسان کیا, مان جائے نا. بنایا کس نے یار, مان جائے جمہوری قوتوں کو مست کر رہے ہیں. بھائی مان جائے نا, آپ نے فیصلہ کیا, آپ کہہ رہے بڑا اچھا فیصلہ کیا, یونیلیٹرلی فورسز واپس بلانے کا, یہ فیصلہ ٹھیک کیا تھا. آپ پہلے کارگل کمیشن صاحب کے دور میں انڈیا سے چین پہ چڑھا تھا, نام لے رہے تھے پہلے یار. اچھا سر, بہرحال یہ افغانستان کی صورتحال بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, آپ سب کو اس پہ مل کر بیٹھنا چاہیے, اپنے کوئی پالیسی مرتب کریں اور آگے بڑھیں. ٹھیک ہے نہال ہاشمی صاحب, میں ذرا بریک لے لوں سر. جنرل شاہد حامد کی بات کو اٹھا کے دیکھیں, سارے اس وقت کے ایئر چیف نیوی چیف کے نہال ہاشمی صاحب کو اٹھا کے دیکھیں نواز شریف نے کیا کیا. ٹھیک ہے جی نہال ہاشمی صاحب, میں بریک لے لوں ذرا, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے نیوز. اچھا علی نواز وان صاحب, پاکستان میں مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز, اب ذرا آگے ہم ایشوز کو شامل کر رہے ہیں, استعمال ہوتی رہی ہیں. آپ دیکھیں 2018 کے اندر RTS سسٹم ہوا, پھر واٹس ایپ پہ فارم 45 جو ہے وہ بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا دھاندلی کے الزامات نہیں رکے. اب آپ EVMs لے کر آ رہے ہیں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ دھاندلی پروو ہیں اور یہ ہیک نہیں ہو سکتی, لیکن کیا یہ سب یک طرفہ ہو سکتا ہے سر, جب تک آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کر نہ بیٹھیں اور بات نہ ہو؟ سر میں یہ دیکھیں, اگر ہم 70s کے الیکشن سے چلے جائیں نا, جس جماعت کی اکثریت تھی اسے نہیں دیا گیا, بات سمجھ آتی.
اس کے بعد اگر 2008 کے الیکشن پہ آ جائے، میں چھوڑ دے جو پیچھے تو بہت ہی ہوا نا، ملیا میٹ کیا نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے تباہی پھیری نا، مطلب سندھ کے اندر بھی 2/3 میجورٹی تھی، سندھ کے پورے ضلعوں کا نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے. اچھا سکون تو نہیں ہے، میں ایک پاؤں رکھتا ہوں ہلکا سا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا سنا کریں، ان کو پیار بہت ہے میاں صاحب سے، پیار بہت ہے، ہم چاہتے ہیں جلدی واپس آئیں. اچھا اچھا سنیں، 2008 کا جو الیکشن ہوا اور اس میں بھی زرداری صاحب نے کہا یہ آر او کا الیکشن تھا، اف یو ریمبر. پھر ایک الیکشن ہوا جس میں کہا کہ وہ انک آئے گی، وہ انک مٹ گئی 2013 میں، انہوں نے آر او کا، اور 8 والے میں انک والا ایشو ہوا تھا، اف یو ریمبر، کہ وہ انک ہے وہ کبھی مٹے گی نہیں، وہ فوراً ہی مٹ گئی. 2000 ہم نے اسی لیے نکلے تھے اور ہم نے اس کے اوپر دھرنا دیا. پہلے اس میں نان ایشو تھا پارس، لوگ کہتے تھے دھاندلی ہے، لوگ کہتے تھے 2 نمبر گورنمنٹ ہے، لوگ یہ کہتے تھے، پر ہم نے کہا یہ بہت بڑا ایشو ہے. جو بھی ہارے یا جو بھی جیتے، دنیا میں ایک طریقہ ہے ڈیموکریسی میں، جب انتخابات ہوتے ہیں لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ کا نیبر ملک ہے، 1.30 کروڑ اس کی عوام ہے، اس کے اندر 90 لاکھ کے قریب ووٹر ہیں، اور جب وہ الیکشن ہوتا ہے تو سارے ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں سنیں، ہم نے ان کو کہا کہ ہمارا جو ہم ای وی ایم کی بات کریں شاید غلط ہو، ٹھیک ہے. پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے کہا آئیں بیٹھے، اور اس کا طریقہ ہے کہ ہمارے آگے جتنے بھی بائی الیکشن ہوں گے ہم ای وی ایم پہ کرانے کو تیار ہیں. اپوزیشن لیڈر سے بات کرنے میں کیا آپ کو رکاوٹ ہے؟ فلور آف دی ہاؤس کہا، لیٹر لکھا، ساروں کو بتایا، آگے بات نہیں بڑھ رہی نا. ای وی ایم مشینز کی ان کی ٹیسٹ ٹرائلز کرائے، ابھی بھی اسمبلی کے اندر پڑی ہوئی جو، اور میں کہہ رہا ہوں پھر سمجھے غلط ہے، ٹھیک ہے، میں غلط ہے، میں پارس لسن، ہم کہہ رہے ہیں غلط ہے، آپ مسودہ دے دیں، آپ کہہ دیں کہ یہ طریقہ نہیں، یہ ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی کا توڑ ہے، وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی کا ذریعہ ہے. اسپیکر صاحب نے ان کو کتنی دفعہ انوائٹ کیا، یہ لوگ نہیں گئے. ہم نے کمیٹی میں اس کمیٹی کے اندر نہیں آئے. ہم یہ چاہتے، خیر ہے چلیں، ان کا اپنا ایشو ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں اگر یہ کیسے حل ہوگا، ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے پارس. ہم نے ایک آرڈیننس کے تھرو، آرڈیننس یا اب سے ایک طرفہ کہیں یا جو کہیں، ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا، ہم اس چیز میں نہیں ہے. سر آپ آرڈیننس لے آتے ہیں، اگر مجھے بتائیں ای وی ایم کے ریزلٹس کو یہ مانیں گے الیکشن میں؟ آپ اگر اس کے بغیر الیکشن ہوتا اس کو مان جائیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں پہلے سے کروا لیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ ای وی ایم کو سائڈ پہ رکھ لیں، باقی اصلاحات پہ بات کریں. ان کا یہ حال ہے. کشمیر کے جی بی کے اندر الیکشن ہو، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. کچھ ضمنی الیکشن ہو، یہ جیت جائے ہم مانتے ہیں. پیپلز پارٹی کہتی پنجاب میں دھاندلی رہی ہے، سندھ میں مندوخیل جیت جائے کہتے ہیں ٹھیک ہوا ہے. کشمیر کے اندر ہم جیت جائیں تو کہتے ہیں یہی تو بات کر، رویے نہیں ہم چینج کر سکتے. پر ہم نے پاکستان کو، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس سے رویوں میں تبدیلی لائی جا سکے. ہاں یہ ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، پر وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے، ورنہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائیں گے. سر وہ کہہ رہے ہیں آپ کا الیکشن اصلاحات کا جو مطلب ہے نا، وہ صرف یہی ہے کہ کسی طرح ای وی ایم الیکشن میں استعمال ہو جائے. پارس صاحب جان، کیوں زور دے رہے ہیں آپ اتنا؟ میں کہہ رہا ہوں ای وی ایم واپس لینے کو تیار، ٹھیک ہے. آپ کوئی طریقہ آپ بتا دیں جس میں آپ سمجھے اگر آر ٹی ایس فیل ہوتا ہے تو ریپلیس ہونے کی ضرورت ہے، یا آر ٹی ایس کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں، فائن ہے. اس کے بعد کیا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ دینا غلط ہے؟ وہ تو مشورہ آپ کو تجویز دی شہباز شریف نے. تھینک یو. نہیں وہ کیا تجویز ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ مطلب سلیکٹڈ سیٹس کی کوئی بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا آج جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلے جو سرپلس ہوا تھا، اس میں سب سے بڑا اگر کسی نے کردار پلے کیا ہے وہ آپ کے اوورسیز پاکستانیز نے کیا. سب سے زیادہ وہ انوالو رہتے ہیں، سب سے زیادہ معاملہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، باقی اصلاحات پہ بات کر لیں گے. 2 کمیٹیاں بنا دیں جو ایک ای وی ایم کو دیکھیں، باقی اصلاحات کو دیکھیں. اصلاحات بتا رہا ہوں. ہم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ووٹر کی بیس پہ کانسٹیٹوئنسی بنے، یہ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ووٹر کی بیس پہ نہیں، ای وی ایم مسئلہ اس وقت سب سے بڑا. ہم تو کہتے ہیں واپس لینے کو. آپ بتا دیں کس طرح بہتر ہوگا. ہم کہہ رہے فلور آف دی ہاؤس پرائم منسٹر نے کہا. نہال ہاشمی صاحب، انتخابی اصلاحات کا مسئلہ ووٹنگ مشینز پر آ کر کیوں اٹک گیا ہے سر؟ آپ لوگ ٹیکنالوجی سے خوفزدہ ہیں یا شکست کے خوف سے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اور کوئی حل دے دیں پھر، جیسے عوان صاحب پوچھ رہے ہیں. دیکھیے عوان صاحب کو ہم نے حل ضرور دینا ہے. ابھی عوان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو لے کے آگے جائیں گے. بالکل، یہ جن جگہوں پہ لے کے آگے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ بھیک مانگنے میں پاکستان کو آگے لے کے گئے ہیں، کرپشن کرنے میں پاکستان کو آگے لے کے گئے ہیں، اے ٹی ایم مشین کو بنانے میں پاکستان کو آگے لے گئے ہیں، مہنگائی میں پاکستان کو آگے لے گئے ہیں، ڈالر کی قیمت میں پاکستان کو آگے لے گئے، پیٹرول کی قیمت میں آگے لے گئے، آٹا چینی بے روزگاری میں آگے لے کے گئے. یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، شوکت ترین نے بھی کہا، ان کا جب بھی وزیر خزانہ ہے اس نے بھی کہا کہ جو کام ہوا تھا اسحاق ڈار صاحب کے ٹائم میں، اور جو بجلی گھر لگے تھے اور جو چیزیں لگے، آپ کے ٹیلی ویژن پہ آگے کہہ کے گئے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ ان کے یہ کیا آگے لے کے جائیں گے. اور یہ ای وی ایم مشین ان کا بھی نہیں ہے. دیکھیے
یہ اصل میں کرپشن کا ہے اور ان فورسز کا ہے اور وہ مائنڈ سیٹ کا ہے جو پاکستان پہ لوگوں عوام سے عمران خان کی نیت پہ شک کرنے کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا سر. 100% عمران خان ٹوٹل بے ایمانی سے آئے ہیں. عمران خان آئے بے ایمانی سے. عمران خان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. عمران خان ایک یو ٹرن آدمی ہے. اگلے الیکشن ہو یا پچھلے الیکشن ہو, عمران خان صاحب کی جو عادت ہے وہ آپ ہم سے زیادہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانا ہے کرنے اپنے محسنوں پہ. یہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے. دیکھیے ایمانداری, ایماندار قوم کو عمران نے بے ایمان بنا دیا. اتنا بے ایمان بنایا کہ وہ کہتے ہیں یو ٹرن کرنا تو حق ہے, یو ٹرن اچھی چیز ہے. ایمانداری ان کو نہیں چاہیے, ان کو اے ٹی ایم چاہیے, ان کو کرپشن چاہیے, ان کو مہنگائی. نہال ہاشمی صاحب آپ نہ مانیں, 17 اگست کو الیکشن کمیشن نے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں ان کو ڈیمو کے لیے طلب کر لیا ہے. اگر اس حکومت نے ان کو مطمئن کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہی اصل طریقہ ہے. مگر نکلے گا صفر. عمران خان پاکستان کی تاریخ کا صفر ترین وزیر اعظم ہے. نہ خارجہ ہے, نہ داخلہ ہے, نہ معیشت ہے, نہ روزگار ہے, صفر. یہ ماں سوائے نواز شریف کی بیشنگ ایک محسن کش آدمی ہے. آپ ذرا پوچھے تو صحیح, ہاسپٹل جو بنایا تھا پیسہ کس نے دیا تھا, جگہ کس نے دی تھی؟ اور یہ ایسے آدمی ہیں جو قوم کا حق مارتے رہے اس وقت جب انہوں نے 2 پلاٹ مانگی تھی. ان کو کیا معلوم پارلیمنٹ کیا ہے؟ ان کو اگر پارلیمنٹ معلوم ہوتا تو وہ سینٹ میں جا کر کے یہ کچھ کرتے پارلیمنٹ علی نواز صاحب کو معلوم ہوتا. ہم نے علی نواز کو پارلیمنٹ میں دیکھا ہے, ان کی کارکردگی دیکھی ہے. ان کو کیا معلوم, یہ تو سمجھتے ہیں کسی طبیلے میں بیٹھے ہوئے جس طرح کے چاہیں باتیں کریں. ٹھیک ہے, یہ نہیں, آپ ان کی کارکردگی دیکھیں. کوئی معزز رکن تقریر کر رہا ہے اور یہ پیچھے سے بونگی بجا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے. اگر یہی وہ علی نواز عوان صاحب کہیں اور چلے جائیں گے. جی, میں نے کبھی پارلیمنٹ میں کبھی غیر شائستہ باتیں نہیں کی ہے. پارلیمنٹ کا ایک ادب ہوتا ہے, ایک حرمت ہوتی ہے, ایک سینٹیٹی ہوتی ہے. آپ باہر کر لیتے ہیں نا نہال ہاشمی صاحب, اچھا ہے آپ نے کبھی پارلیمنٹ میں نہیں کی. اچھا, ان کو نواز شریف کے بچوں کے شادی میں آپ کو بھی بولا ہے, ہم نے رکھا ہے صدقات خیرات کے لیے کچھ فنڈ رکھا ہے, ہم نے صدقات خیرات کے لیے کچھ کارڈ دے دیں گے. آپ لوگ خیرات کے طور پہ ہم کارڈ بھجوا دیں گے. چودھری منظور صاحب, ہم دھاندلی سے متعلق رویوں کے اوپر بات کر رہے ہیں سر. ان میں سے ایک رویہ یہ ہے کہ ایک جماعت اگر کہیں سے جیتتی ہے تو کہتی ہے کہ جی الیکشن شفاف ہوا, نتائج کو تسلیم کرتی ہے. وہی جماعت جب دوسری جگہ سے ہارتی ہے تو کہتی ہے دھاندلی ہو گئی. تو سر کیا یہ رویہ بھی دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے؟ اور ذرا کلیئر کیجیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں 2008 کا الیکشن اس میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی؟ آپ سمجھتے ہیں 2013 اور 2018 کے جو سندھ اسمبلی کے الیکشنز تھے وہاں دھاندلی نہیں ہوئی؟ اب تک جتنے بائی الیکشن سندھ میں ہوئے جن میں پیپلز پارٹی جیتی وہاں دھاندلی نہیں ہوئی؟ انہوں نے پھر اٹیک کیا ذوالفقار علی بھٹو پہ. بندے کو پہلے اپنی حیثیت کسی کو اٹیک کرتے ہوئے دیکھنی چاہیے. تنقید تو کر سکتے ہیں نا, سیاسی لیڈر ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دن ان کو سمجھایا تھا, اور مجھے ذاتی طور پر بھی پتہ ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا. موصوف کے والد صاحب ساری زندگی بھٹو صاحب کے ساتھ رہے. ذوالفقار علی بھٹو نے اسکندر مرزا کے ساتھ کام شروع کیا. ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے ساتھ کنٹینیو کیا. ذوالفقار آج سارے پاکستان کے جرنیل اور لیڈر جس پہ بڑھ کے مارتے ہیں نا کھڑے ہو کر پاکستان کے اوپر, یہ ایٹمی پروگرام ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا. آپ یہ کرتے ہیں, یہ تو ٹرمپ کے پنٹر بنے ہوئے تھے, قتل کروایا ذوالفقار علی بھٹو کو, محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کروایا. اور آج یہ ہمیں تانے دیتے ہیں. شمسی ایئر بیس, ہمارا حالت کیا تھی طالبان کے ہاتھوں؟ ہمارا GSQ اٹیک ہو گیا تھا, فیصل بیس اٹیک ہو گیا تھا, ہمارا کامرا اٹیک ہو گیا تھا. یہ سارے یہی مین چیزیں ہیں نا. مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ طالبان اور اسلام آباد کے درمیان صرف مارگلا کی پہاڑیاں رہ گئی ہیں, ہم یہاں سے ان کو دھکیلتے ہوئے پیچھے لے کر گئے تھے. ہمارے فوجی جوان وردیاں پہن کر باہر نہیں آتے تھے, دفتروں میں نہیں جاتے, دفتروں میں جا کر وردیاں پہنتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سارا سر, یہ بڑی قربانیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب ذرا تھوڑا سا آگے چلیں, ہمیں یہ تانے نہ دیا کریں. جی ٹھیک, ہمیں ایشو پہ بات کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اکیلی نے الیکشن, حکومت نے نہیں کروانا. بڑا سمپل اور سادہ میں بات بتاؤں, الیکشن کروانا ہے الیکشن کمیشن. بالکل, یہ پہلے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, یہ الیکشن کمیشن کو آن بورڈ لیں. یا تو پی ٹی آئی اکیلی نے الیکشن لڑنا ہو تو پھر ہے. مجھے شک اس لیے ہے, نیت پہ شک ہے, جو وزیر اعظم کشمیر کے ایشو پہ اپوزیشن یا پارلیمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو, جو انڈیا اٹیک کرے تو بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو,
جو افغانستان کے ایشو پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ اگر دعوت دے رہا ہے ای وی ایم پہ بیٹھنے کی، تو اس کا مطلب اس دال میں کچھ کالا ہے. سر یہ دیکھیں نا، یہ تو آپ کیوں ایسا کام کرنا چاہتے ہیں؟ 26 پوائنٹ اٹھائے ہیں الیکشن کمیشن نے، 26 اعتراضات اٹھا دیے ہیں یہ جو ریفارمز کرنا چاہتے ہیں اس پہ. پہلے الیکشن کمیشن کو مطمئن کریں. اگر یہ نہیں بیٹھنا چاہتے، میں خود الیکشن کمیشن کی میٹنگز میں جاتا رہا ہوں. پارس الیکشن کمیشن ساری جماعتوں کو بلا کر ان سے ہر ایشو پہ مشاورت کرتا ہے. جہاں پہ کنسنسس ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کرتا ہے. اگر باقی جماعتیں اس کو اڈاپٹ نہیں کرتی تو آپ جو اتنے مرضی بنگڑے ڈال لیں. سر آپ نے تو ای وی ایم کے اوپر ووٹ ڈالا ہے، بار کے الیکشن ای وی ایم پہ ہو سکتے ہیں جب وہ لوگ ایکسپٹ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ عام انتخابات ای وی ایم پہ کیوں نہیں ہو سکے؟ حکومت کہہ رہی ہے یہ ہیک نہیں ہوگی، انٹرنیٹ سے لنک نہیں ہے، کوئی اس میں سافٹ ویئر انسٹالڈ نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ چلے جائیں اور جا کر الیکشن کمیشن کو سمجھائیں کہ انڈیا میں جو ریلائنس نے پچھلے الیکشن میں جو ریلائنس نے گڑبڑ کی ہے ای وی ایم پہ، اب وہ ریکارڈ پہ آ گئی ہے. جو برطانیہ کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے، جو باقی ممالک کے اندر ہوئی ہے، وہ مجھے نہ سمجھائیں. مسئلہ جو کرنے والا ہے وہ یہ کر رہی ہے. کیا پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی ای وی ایمز کرتی ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ اگر آپ پری پول ریگنگ کی بھی بات کر رہے ہیں یا پوسٹ پول ریگنگ، تو وہ بھی آپ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں جن پہ، یا آپ کو کن سے یقین دہانیاں اس حوالے سے چاہیے، اس پہ بھی ذرا بیٹھ کر ہی بات ہوگی نا سر. جو بھی آپ لوگوں کے خدشات ہیں، اگر صرف ای وی ایم مسئلہ نہیں ہے. یقین دہانیوں سے نہیں کام چلنے والا. اب یقین دہانیاں نہیں، ایکچوئل یہ ہے کہ عمل سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، چلیں. اس ملک میں بالکل 13 کا الیکشن عدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں، مرکز میں عمران خان کے خلاف اور پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف، اور اسی لیے کیا آپ کے بیک ڈور رابطے نون لیگ کے ساتھ قائم ہو رہے ہیں؟ سر یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے ان کو اعلیٰ وزارتوں کی بھی پیشکش کر دی ہے؟ چودھری منظور صاحب، میں تو فرنٹ ڈور والا ہوں، میرے علم میں نہیں تو کوئی رابطے نہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہو رہے. ہاں البتہ یہ بات درست ہے کہ وہ گورنمنٹ نہیں گرانا چاہتی نون لیگ، ان کو 5 سال پورے کروانا چاہتی ہے. پی ڈی ایم جو بنا تھا وہ گورنمنٹ گرانے کے لیے بنا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو مہنگائی، بے روزگاری، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی جو حال کر دیا ہے، تو بلاول عدم اعتماد کی بات کس بیسس پہ کر رہے ہیں؟ آپ جتنی جلدی چلا جائے، کس بیسس پہ ہو رہی ہے عدم اعتماد کی بات؟ اعتماد ہم ان کو اپنے جو الائز ہیں، اپنے جو اپوزیشن کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اب پھر ٹائم ہے. سر وہ نہیں سمجھ رہے. پنجاب کے اندر حالت یہ ہے کہ کاف لیگ ناراض بیٹھی ہے، سارے لوگ، وہ پتہ نہیں ان کے اندر کوئی کانفلکٹ. سر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد خاموشی چلائی جاتی ہے، یہ ڈھنڈورا پیٹ کے جو ہے وہ نمبرز پورے نہیں کیے جاتے. پتہ نہیں کیوں پیپلز پارٹی اس پہ اتنا شور کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ تو تیار ہے، نمبرز پورے نہیں ہیں آپ کے پاس. نہیں، نمبرز وقت ہوتا ہے نا ایک. آج وہی فیصلہ سیاست میں، اگر آپ آج کریں گے تو غلط ہوگا، کل کریں گے ٹھیک ہوگا، آج کریں گے ٹھیک ہو جائے گا، کل کریں گے غلط ہوگا. تو جب الیکشن سے بجٹ سے پہلے ٹائم تھا، انہوں نے وہ ضائع کر دیا. اب پھر ٹائم تھا، اگر کوئی رابطے ہوئے ہیں تو اس وقت اس کو کس نے باہر نکالا ہے؟ نون لیگ نے نکالا ہے نا. ٹھیک ہے، اگر کوئی رابطہ تھا بھی تو کس نے باہر نکالا ہے؟ نون لیگ نے نکالا. سر اگر ان دونوں کے درمیان برف پگھل گئی، 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھا ہو گئے عدم اعتماد کے حوالے سے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ خبریں آ رہی ہیں. اچھا میں منظور بھائی نے ایک پرسنل اٹیک کیا، میں تو کلیئرٹی دے دیتا ہوں. My father was a civil servant. He joined civil service back in 1968 اور وہ ریٹائرڈ in 2003. اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں ان کی لائکنگ تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، بالکل تھی ان کی لائکنگ، بٹ انہوں نے کبھی جوائن نہیں کیا تھا. بس چلیں انہوں نے کہہ دیا، اب انہوں نے پرسنل بات کی تھی، میں نے کہا اس کا کلیریفیکیشن دے دوں. پھر منظور بھائی نے ایک اور بات کی، ذرا دیکھیں ہر لیڈر کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمارے اندر یہ دل ہونا چاہیے، یہ مادہ ہونا چاہیے، اور یہی پیپلز پارٹی کہتی ہے. اگر یہ پیپلز پارٹی میں ہے کہ برداشت ہونی چاہیے. اگر آپ لیڈر ہیں جس کے اچھی چیزوں کو گن کے آج بھی آپ ووٹ لیتے ہیں، تو جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں، اگر انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کی تھی تو ہم سمجھتے ہیں آج پاکستان اگر پیچھے گیا ہے تو سب سے بڑا برا کام بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ انڈسٹریلائزیشن کی ہے. اگر سکوتے ڈھاکہ ہوا تھا، اب منظور بھائی آپ سنیں، آپ سیریس بات ہوگی آپ کے ساتھ، میں نے آپ سے بات کی تھی، آپ نے مانی نہیں وہ بات. پر جب اگر سکوتے ڈھاکہ ہوگا تو میرے ساتھ یہ نیشنلائزیشن پہ پروگرام کر لینا. اگر یہ نعرہ لگے گا تو سکوتے ڈھاکہ پہ پروگرام کر لینا، بات ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو اچھے فیصلے ہیں، یہ اگر عباس اختر ووٹ لینے اور جو غلط فیصلے ہیں جو پاکستان پہ مسلط ہوئے تھے، پارس آپ کو اس کا انٹرویو پیش کر نہیں ہو سکتا. منظور بھائی میں اس کا انٹرویو پیش کر دیتا ہوں عباس اختر کا، پرسنل اٹیک نہیں ہوگا. جس نے یہ کہا تھا کہ یہ ذوالفقار بھٹو نے نہیں کہا تھا، یہ چند لوگوں نے تماشا بنایا تھا. اگر جو سرخی لگانے والا ہے وہ تردید کر دے
تو پھر ایسے لوگوں کی کیا حیثیت اس سے زیادہ اس چیز پہ بات نہیں کسی اور پروگرام میں پتا کچھ نہیں ہے، نہ تاریخ پڑھی ہے، نہ کوئی تاریخ کا علم ہے، نہ کوئی سیاست کا علم ہے، حادثاتی طور پر بس آ گئے ہیں. نہال ہاشمی کا دور دور تک تعلق نہیں ہے اکانومی سے. اب اگر میں انہیں کہوں کہ جن کے اوپر یہ شیر بنتے ہیں اسحاق ڈار 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گیا تھا، 30,000 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے گیا تھا، 68 بلین ڈالرز کا ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گیا تھا، اس کے اندر ایکسپورٹ جو پیپلز پارٹی 25 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئی تھی، یہ نااہل لوگ اس کو 22.5 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے تھے اور ایک ٹائم پہ 20 ارب ڈالر پہ آ گئی تھی. پاکستان کی فورن پالیسی یہ تھی کہ پاکستان کا کوئی فورن منسٹر نہیں تھا 4 سال تک. اوفا کانفرنس میں کشمیر کا ایشو ڈراپ کر دیا جاتا تھا. نواز شریف کی گواہی OIC کے اندر کاؤنٹ ہوتی تھی کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہاں سے دھماکے کرنے. سنیں اب میں ان کی بات ان کو تسلی دے دوں میں ذرا. اس کے بعد آپ دیکھیں ہماری تو ATMs انہیں بہت بری لگتی ہیں. یہ اپنی ATMs کے ساتھ رشتہ داری کر لیتے ہیں. منیر صاحب کے ساتھ رشتہ داری کر لی پھر ان کو ٹھیکے دینے لگ گئے. اسحاق ڈار کے ساتھ رشتہ داری کر لی کہ انہوں نے پیسے بہت کما لیے تھے. اس سیف الرحمان کے ساتھ اب رشتہ داری کرنے ہیں. احتساب الرحمان جن کو یاد ہے نا آپ کو, تو یہ اپنی ATMs کے ساتھ رشتہ داری کر لیتے ہیں کیونکہ مافیا کا طریقہ کار ہوتا ہے. وہ صرف ایک بات کرتے ہیں, یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. ود اس کے لیے یہ اس سارے پروں کے نیچے لے لیتے ہیں. اگر ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ سپریم ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے بات ڈیموکریٹک باتیں کرتے ہیں. ایک ایک کر کے نہال ہاشمی صاحب لاسٹ کامنٹ اب آپ کریں پھر میں شو کلوز کروں گی. جی سر. اکانومی پہ مت لیجیے گا خدا واسطے, نہ عدالتوں پہ لیجیے گا, نہ عدالتوں پہ لیجیے گا خدا واسطے. پاکستان کی اکانومی دنیا کی بہترین اکانومی میں جا رہی تھی. آٹا سستا تھا, چینی ان کو اتنی اکانومی آتی ہے. یہ اکانومی ہے. نندی پور جو آپ نے لگایا تھا کتنے روپے کا یونٹ تھا؟ نندی پور جو لگایا تھا کتنے کا تھا؟ قائدین سولر کتنے یونٹ دے رہا تھا؟ یہ ذرا بتائیے گا. سارا پاکستان تو گروی رکھ کے چلے گئے تھے. سن تو لیں, ڈالر بھی 90 میں تھا, چینی بھی 90 میں تھا, پیٹرول بھی 60 میں تھا. شادی پہ ان کو بلاتے نہیں ہیں. ڈھونڈ کے اسحاق ڈار لا سکے. اسحاق ڈار ان کے لیے خواب ہے, اسحاق ڈار ان کے لیے ڈرانا خواب ہوتا ہے. اور یہ پرسنلائز کرتے ہیں کہ کس سے شادی کس کی. تو ذرا سے یہ پوچھے نا کہ ہم نے تو رشتہ بھیجا, انہوں نے کس سے. اگر یہ بات آگے کریں گے تو میں وہاں تک رشتہ داری لے کے جاؤں گا. کن جاہلوں کو لا کے بیٹھال دیتے ہیں, یہ کن جاہلوں کو لا کے بیٹھالتے ہیں. کہاں راجہ بھوگ, کہاں اسحاق ڈار اور کہاں علی نواز عوان. یہ ان کے بچوں کے رشتہ داریوں پہ باتیں کرتے ہیں. ذرا یہ بتائیں چلے نہال ہاشمی صاحب ٹھیک ہے, بہت شکریہ. چوہدری منظور صاحب آپ دیں لاسٹ کامنٹ میں. اسحاق ڈار کے دور میں مارکیٹ عروج میں تھا, غریب لوگ. پارس صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر انہوں نے بات کی ہے. بڑی اکانومی کا پتہ ہے. نہال صاحب ایک منٹ ذرا صبر کریں نا. نواز شریف سے نہال صاحب ایک منٹ صبر کریں ذرا. کہاں ان کا لیڈر نہال کہاں نواز شریف, کہاں نواز شریف, اچھا کہاں نواز شریف, بتائیں کہاں نواز شریف. اچھا لندن کون سے اسپتال میں علاج کرا رہے ہیں بتائیں. پولو کھیلتے ہوئے علاج ہوتا ہے وہاں. برطانیہ سے تصدیق شدہ رپورٹ سے عوام کے پیسے سے برگر کھاتے علاج ہوتا ہے. چلیں سر ٹھیک ہے, علاج ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ نہال ہاشمی صاحب آپ رک جائیں ذرا, سانس لے لیں آپ بھی. ایک سیکنڈ, کیا آپ لوگوں کی فیملیوں پہ ذاتیات پہ اٹیک کر رہے ہو؟ سر ایک سیکنڈ پلیز نہال ہاشمی صاحب, مہنگائی کے ایشو پہ آپ بات کر رہے تھے, بالکل جینوئن ایشو تھا. جی چوہدری منظور صاحب بات کیجئے سر پلیز ذرا جلدی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی دن پروگرام رکھ لیں. ضرور رکھتے ہیں. چلو بہتا پتہ زیادہ تو نہیں ہے ان کو, علی نواز عوان صاحب کو, بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن پہ میرے ساتھ جو ان کا بڑے سے بڑا ماہر معیشت ہے اس کو لیں, اور بنگلہ دیش پہ رکھ لیں. یہ جنرل غلام عمر کا بیٹا جو ان کا آج کل بنا ہے, سٹار بنا ہے, اسد عمر, اس کو بٹھا لیں میرے ساتھ. میں بتاؤں کہ جنرل غلام عمر کا کیا کردار تھا اور باقیوں کا, اور اس طرح سے ایشو ٹو ایشو میرے ساتھ رکھ کرتے ہیں سر. ضرور انشاءاللہ ایک پروگرام اس پہ رکھ لیتے ہیں. بہت شکریہ چوہدری منظور صاحب. نہال ہاشمی صاحب انفارمیشن تو انہی کو ہوگی کیونکہ شامل تھے اس کے اندر. علی نواز عوان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.